बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है। सोशल मीडिया पर गर्दिश करते हुए 57 ऐसे काम हैं जिनके करने से गरीबी आती है। ये आपको इसमें क्या सदाकत है, क्या हकीकत है, कुरान और हदीस की रोशनी में मैं आपको बताऊंगी कि कौन से काम ऐसे हैं जिनके करने से आपके घर में नहुसत या गरीबी आती है और कौन से काम हैं जो मन गढ़ंत हैं। इंसान पैसे कमाता है, घर में पैसे लेके आता है, उसका पैसा जुड़ता नहीं है। जो भी वो लेके आता है वो सब लग जाते हैं, उसमें बरकत नहीं रहती, वो कर्जे में धंस जाता है, कर्जे में फंस जाता है। उसकी क्या वजूहात हैं कि घर में गुर्बत आ जाती है, घर में परेशानियां आती हैं। इंसान जो भी काम करता है वो उलट हो जाते हैं, उसका घर तबाह बर्बाद हो जाता है। इसलिए आज की वीडियो बहुत ख़ास है। इस वीडियो को आखिर तक देखिए, आप जान पाएंगे कि वो कौन से 57 काम हैं जिनके करने से आपके घर में मसले मसाइल होते हैं, आपके घर में बीमारियां आती हैं, नहुसत होती है। इस वीडियो को आप दूसरों के साथ शेयर भी करें ताकि दूसरों को भी पता चले कि कौन से काम हमें करने चाहिए। पर आपने ये सब काम सुन लिए और उन पर अमल कर लिया तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से काम करने चाहिए और कौन से काम नहीं करने चाहिए। वो 57 कौन से काम हैं जिनके बारे में कुरान और हदीस क्या कहता है। नंबर 1, माँ बाप से बदसलूकी से बात करना। बहुत से घरों में ऐसे होता है कि माँ बाप के साथ तमीज़ के साथ बात नहीं की जाती, उनके साथ तल्ख लहजे में बात की जाती है। माँ बाप वो हस्ती है जिन्होंने बचपन से लेके जवानी तक आपको पाला पोसा, बड़ा किया, आप पे खर्च किया। आपको उनके साथ इज्जत के साथ बात करनी चाहिए, उनकी खिदमत करनी चाहिए। जिन घरों में माँ बाप के साथ बदसलूकी की जाती है तो अल्लाह ताला उसका अजर फिर उसको ज़रूर देता है। आपके घर में मुफलसी हो सकती है, आपके घर में गरीबी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, बीमारी आ सकती है, वो अल्लाह की देन है। अल्लाह आपको इसके अजर में फिर क्या देता है अगर आप माँ बाप के साथ बदसलूकी करते हैं, बदतमीज़ी का लहजा इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2, घर में कुरान पाक की तलावत ना करना। मतलब कुरान पाक घर में पढ़े हैं और उसको पढ़ने वाले भी बहुत से लोग हैं, लेकिन इसको कोई पढ़ नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है कि क्या इसमें बयान किया है अल्लाह ताला ने, और उसकी कोई तलावत नहीं कर रहा है। नंबर 3, बोतल को या घड़े को मुंह लगाकर पानी पीना। के लिए ग्लास में पानी डाल के पीना चाहिए। किसी चीज़ को आप बोतल या घड़े को, किसी चीज़ को आप मुंह लगा के पानी पिएंगे तो आपके मुंह के जो जर्म्स हैं वो बोतल के साथ लग जाएंगे, और इस तरह से कोई जो दूसरा बंदा उस बोतल से पानी यूज़ करेगा तो उसमें भी उसके असरात हो जाएंगे। हदीस शरीफ से ये बात वाज़ेह है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मश्क को या किसी घड़े को मुंह लगाकर पानी नहीं पीना चाहिए। नंबर 4, गुसल खाने में पेशाब करना। गुसल खाना वो नहाने की जगह होती है जहां हम नहाते हैं। अगर उस जगह पे आप पेशाब कर देंगे तो वो जगह पलीत हो जाएगी। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि गुसल खाने में नहाने की जगह पर पेशाब ना करें। उस वक़्त गुसल खाने कच्चे होते थे, उस जगह पेशाब जो था वो जज़ब हो जाता था। आजकल बेशक वो गुसल खाने पक्के हो चुके हैं, लेकिन आप उस जगह पे पेशाब नहीं कर सकते। ये ना कहें कि वो कच्चे थे तो उसमें पिशी जज्ब हो जाता था और प्लेटी वहाँ पड़ी रहती थी, लेकिन आज भी अगर पक्के भी हो चुके हैं गुसल खाना, आप नहाने के लिए जाएं तो आप नहाने वाली जगह पे पेशाब नहीं करें, फ्लश पे उठ के जाके पिशी करें, वो जगह प्लीत हो जाती। नंबर 5, बगैर हाथ धोए खाना खाना। खाना जब आपको खाना चाहिए आपको हाथ धोने चाहिए। हाथ पे जर्म्स लगे हो सकते हैं, जब आप खाएंगे वो जर्म्स आपके अंदर चले जाएंगे और आपके लिए बीमारी का एहतमाल बनेंगे। सुन्नत ये है कि आप हाथ धोकर खाना खाएं और तिब्बी तौर पर भी ये आपके लिए नुकसानदेह है। नंबर 6, टूटी हुई कंघी के साथ बाल ब्रश करना। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके बाल हैं वो खुद उसकी इज्जत करे, यानी कि जिस बंदे के बाल हैं वो अपने बालों की हिफाजत और इज्जत खुद करे। यानी कि अगर आप टूटी हुई कंघी से बाल ब्रश करेंगे, कंघी आपके बालों में अटक रही है, आपके बाल टूट रहे हैं, इसलिए टूटी हुई कंघी से बाल ब्रश नहीं करने चाहिए। नंबर 7, टूटे हुए सामान का इस्तेमाल करना। एक दफ़ा का जिक्र है कि उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम की दावत की। उन्होंने टूटे हुए बर्तन में खाना पेश किया तो हज़रत आयशा को ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने उस बर्तन को पत्थर मार के तोड़ दिया।
تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ عائشہ اماں کو یہ بات پسند نہیں آئی ہے کہ اس لیے انہوں نے برتن کو توڑ دیا، آپ کھانا کھائیں. بس صحابہ سے مطلب یہ بات انہوں نے کہی. تو پھر بعد میں آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کا برتن ام سلمہ کو واپس کیا ایک لا کے کہ انہوں نے ان کا برتن توڑ دیا تھا، ان کو محسوس نہ ہو، اور جو ٹوٹا ہوا برتن تھا وہ اپنے گھر حضرت عائشہ کے پاس لے گئے. اس لیے ٹوٹے ہوئے برتن میں جب آپ کھاتے ہیں تو اس کے اندر جو جس جگہ پہ وہ دراڑ پڑ گئی ہوتی ہے، ٹوٹ گیا ہوتا ہے، تو وہاں جراثیم اور جیمز ہوتے ہیں، اس لیے ان کا استعمال کرنا ٹوٹے ہوئے برتنوں کا ٹھیک نہیں ہے. نمبر 8، رشتہ داروں سے بدسلوکی سے پیش آنا. رشتہ دار جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. حدیث مبارک میں بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مصیبت اور گناہ کے کام کرنے سے رزق میں تنگی ہوتی ہے. رشتہ داروں سے بدسلوکی کرنا سخت گناہ ہے، اس لیے ضروری ہے کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں. نمبر 9، جنازے کے قریب بیٹھ کر کھانا کھانا. جب کسی کے گھر میں کوئی فوت ہو جاتا ہے، جنازہ پڑا ہوتا ہے، تو اس گھر میں تو افسردگی اور غم کا ماحول ہوتا ہے. اس کے پاس اگر بیٹھ کے آپ کھانا کھانے لگ جائیں گے تو بہت برا یہ عمل ہے نا. نمبر 10، رات کے وقت جھاڑو لگانا. جھاڑو اور صفائی کرنا نصف ایمان ہے، گھر کو صاف ستھرا رکھنا، لیکن صبح کے ٹائم جھاڑو لگانا زیادہ افضل ہے. آپ گھر کی اپنی صفائی صبح کے ٹائم کریں تاکہ آپ کا گھر سارا دن صاف ستھرا رہے. شام کے ٹائم جب سورج ڈھل رہا ہوتا ہے اس ٹائم جھاڑو نہیں دینا چاہیے، رات کے وقت جھاڑو نہیں دینا چاہیے. نمبر 11، مکڑی کا جالا گھر میں لگنا. گھر میں مکڑی کا جالا نہیں ہونا چاہیے، آپ کا گھر صاف ستھرا ہونا چاہیے. مکڑی کا جالا گھر میں ہونے سے نحوست ہوتی ہے، آپ کے گھر میں رحمت نہیں آتی ہے. یہ آپ روٹین بنا لیں کہ روزانہ آپ ڈیلی صفائی کرتے ہیں تو ہفتے میں ویکلی صفائی کی روٹین رکھ لیں کہ گھر کے سارے جالے چیزیں صاف کرنی ہیں، جس سے پھر آپ کو کبھی بھی احتمال نہیں ہوگا کہ آپ کے گھر میں جالا مکڑی کا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ نحوست ہوتی ہے. اس سے اپنے گھر کو صاف رکھیں. نمبر 12، حالت جنابت میں حجامت کرنا. حالت جنابت کیا ہے کہ یعنی کہ آپ نے ہم بستری کی ہے اور رات سو گئے اور صبح اٹھ کے ابھی نہایا نہیں ہے اور آپ چلے گئے حجامت کروانے، بال کٹ کروانے. تو اس لیے منع کیا جاتا ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے، مسجد میں نہیں جا سکتے، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتے، لیکن گھر سے باہر نکل کے ایسے کوئی کام کرنے جائیں تو اس میں بھی آپ کی اپنی ہے کہ آپ پلیت حالت میں ہیں، ابھی آپ پاک نہیں ہوئے ہیں تو آپ ادھر ادھر جا رہے ہیں، تو دوسروں سے مل رہے ہیں، تو آپ پاک صاف ہو کے گھر سے باہر نکلیں تو جس سے آپ پہ رحمت ہو اور آپ کے گھر میں رحمت آئے. نمبر 13، غلط اور جھوٹی قسمیں کھانا. کچھ لوگ ہر بات پہ قسم کھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کام ایسے ہو جائے گا، میں قسم کھاتا ہوں، لیکن ایسے جھوٹی قسمیں کھانا غلط ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کبیرہ گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی قسمیں کھانا. اس لیے جھوٹی قسمیں کھانا غلط ہے، پھر اس طرح سے آپ پہ رحمت نہیں ہوگی، آپ کے گھر میں مسئلے مسائل، بیماریاں اور غریبی آ سکتی ہے. نمبر 14، بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھانا. جب بھی آپ کوئی کام کریں، کھانا کھائیں، کوئی بھی آپ کام کریں، اس پہ میں نے ایک ویڈیو الگ سے بھی بنائی ہے کہ بسم اللہ کی کیا فضیلت ہے، کیا کام کرنے چاہیے. آئی بٹن میں اس کا لنک دے دوں گی، آپ یہ بھی جا کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ بسم اللہ کی کیا فضیلت ہے اور ہر کام سے پہلے ہمیں بسم اللہ پڑھنے کے کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں. بسم اللہ پڑھے بغیر ہمیں کھانا نہیں کھانا چاہیے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو بسم اللہ پڑھے، اللہ تعالیٰ کا نام لے. اگر آپ نے بسم اللہ کھانے کے شروع میں نہیں پڑھی، بھول گئے ہیں، تو کھانے کے درمیان میں آپ بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں. نمبر 15، جوتا یا چپل کو الٹا دیکھ کر اس کو سیدھا نہ کرنا. یہ جوتا یا چپل کی الٹی والی جو سائڈ ہوتی ہے وہ پلیت ہوتی ہے، گندی ہوتی ہے. جب اس کو آپ اوپر کو سیدھا کر دیں گے آسمان کی طرف، وہ اللہ کی طرف ہوگی، تو یہ تو غلط بات ہے نا. گندی اور پلیت چیز کو آپ اللہ کی طرف اوپر کو کر دیں ہیں. جب آپ اس کو دیکھیں تو فوراً اس کو سیدھا کریں. اگر سیدھا نہیں کریں گے، الٹی ہی ایسی پڑی رہیں گے، دیکھنے کے باوجود بھی آپ اس کو سیدھا نہیں کریں گے، الٹی پڑی رہے گی، تو یہ غلط اور نحوست کا عمل ہے. نمبر 16، پھونک مار کر چراغ کو بجھانا. آج کل کے دور میں تو ہر جگہ پہ بجلی ہی بجلی ہے، چراغ کو پھونک مار کے بجھانے کا کہاں موقع ہی نہیں آتا. 17، لہسن یا پیاز کے چھلکے کو جلانا.
اب شہروں میں تو گیس پہ لوگ کام کرتے ہیں تو لہسن اور پیاز کا چھلکا کاٹتے ہیں تو پھینک دیتے ہیں. گاؤں میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جب لہسن پیاز کے چھلکے چولہے کے پاس ہی لکڑیوں پہ جلانے والے چولہے کے پاس بیٹھے کام کر رہے ہیں, وہاں پیاز اور لہسن کے چھلکے کو کاٹتے ہیں تو وہ خشک ہوتے ہیں, اس کو چولہے میں ڈال دیا. تو یہ ایک فرقے کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ایسا کرنا غلط ہے, لیکن اس کے بارے میں کوئی قرآن و حدیث میں ایسی بات نہیں آئی ہے کہ لہسن اور پیاز کے چھلکے کو آپ جلائیں تو اس سے آپ کے گھر سے رحمت اٹھ جائے گی یا نحوست آئے گی یا غریبی آئے گی, ایسا کچھ نہیں ہوتا. نمبر 18, اندھیرے میں کھانا کھانا. اندھیرے میں کھانا کھانے سے اس لیے منع کیا جاتا ہے کہ جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو کوئی جراثیم, پتنگے, کوئی کیڑا مکوڑا اڑتا ہوا آپ کے کھانے میں نہ پڑ جائے اور آپ کے اندر چلا جائے اور آپ کے لیے بیماریوں کا سبب بنے. لیکن اندھیرے میں کھانا کھانے کے بارے میں سورہ حشر میں آتا ہے کہ ایک انصاری تھے جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا مہمان بنایا, ان کی مہمان نوازی کر رہے تھے. تو انہوں نے خود اپنی بیوی سے کہا کہ چراغ بجھا دے اور اندھیرا کر دے. تو انہوں نے حالانکہ چراغ ہونے کے باوجود اندھیرا اس لیے کروایا تھا کہ ان کے گھر میں کھانا کم تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ مہمان جس کو میں نے گھر میں بلایا ہے رسول پاک کو, وہ سیر ہو کے کھا لیں اور میں نہ بھی کھاؤں تو ان کو پتہ نہ چلے اندھیرے میں کہ میں اندھیرے میں کھایا ہے یا نہیں کھایا ہے. نمبر 19, فقیر سے روٹی یا کوئی اور سامان خریدنا. فقیر تو خود فقیر ہوتا ہے, اس نے کس کو روٹی دینی ہے, مگر اگر اس کے پاس کوئی سامان ہے وہ بیچنا چاہتا ہے تو وہ جس کو مرضی چاہے بیچے, کوئی اس سے مرضی خرید لے. اس سے کچھ نہیں ہوتا کہ آپ کے گھر میں کوئی غریبی آئے گی, یا قرآن و حدیث اس کے بارے میں کسی بات سے منع کرتا ہے کہ غریب سے آپ کوئی چیز خرید نہیں سکتے. نمبر 20, اپنی اولاد کو کوسنا یعنی اپنی اولاد کو گالی دینا یا برا بھلا کہنا. دیکھیں, اولاد کی تربیت ماں باپ نہیں کرنی ہے, ماں باپ کو اس کو ڈانٹنا بھی پڑتا ہے, اس کو سمجھانا پڑتا ہے, حتیٰ کہ جب مارنا بھی کسی بات پہ پڑے تو مارنا بھی پڑتا ہے. لیکن کچھ گھروں میں ایسے روٹین ہوتی ہے, ماں باپ نے ایسی روٹین بنائی ہوتی ہے کہ بات بات پہ بچوں کو گالیاں دینا, ان کو کوسنا, وہ غلط بات ہے. لیکن آپ تربیت کے پوائنٹ آف ویو سے اپنے بچوں کو سمجھا سکتے ہیں, لیکن گالیاں دینا غلط بات ہے. اپنے بچوں کی, اپنی اولاد کی عزت کریں. اگر آپ آج اپنی اولاد کی عزت کریں گے, ان کی تربیت اچھی کریں گے, تو وہی جب بڑھاپے میں آپ کے کام آئے گی, آپ کی عزت کرے گی. نمبر 20, بے حیائی کے ساتھ پیشاب کرنا یعنی کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا. آپ کھڑے ہو کر ایسی جگہ پہ پیشاب کر رہے ہیں جہاں اور لوگ بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں, تو یہ غلط بات ہے, اس کو نہیں کرنا چاہیے. نمبر 22, گھر کے دروازے پر بیٹھنا. مطلب جو لوگ فارغ ہوتے ہیں, اکثر ایسے گاؤں میں ہوتا ہے کہ جو لوگ فارغ ہوتے ہیں وہ گھر سے نکل کے اپنے دروازے کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں, تو گلی سے وہاں عورتیں بھی گزر رہی ہیں, بیٹیاں بھی گزر رہی ہیں, ان پہ رنگ برنگی نظریں ڈالنا یہ غلط بات ہے نا. آپ اپنے گھر میں بیٹھیں, دوسروں کو گزرنے کا موقع دیں. قرآن پاک میں بھی فرمایا گیا ہے کہ رستے کا حق ہے, اس کو حق دو. لوگوں کے آنے جانے کی, وہ گزرنے کی جگہ ہے, اس کو گزرنے دو. آپ وہاں رستے میں کھڑے ہو کے اس کو تاڑ رہے ہیں, لوگوں کو دیکھ رہے ہیں, تو یہ تو غلط بات ہے نا. نمبر 23, استنجا کرتے وقت باتیں کرنا. مطلب آپ واش روم میں ہیں اور دوسروں سے باتیں کری جائیں تو یہ بھی غلط بات ہے. جب ہم واش روم میں جاتے ہیں تو ہمیں دعا پڑھ کے واش روم میں جانا چاہیے. اور جب ہم واش روم میں جاتے ہیں تو ہمارے جو کندھوں پہ 2 فرشتے ہوتے ہیں وہ واش روم سے باہر رہ جاتے ہیں. اگر ہم واش روم میں بیٹھے وہاں باتیں کری جائیں تو وہ فرشتے ہم پہ لعنت کرتے ہیں, اس لیے وہاں باتیں نہیں کرنی چاہیے. نمبر 24, بغیر وضو کے قرآن پاک پڑھنا. اللہ تعالیٰ کی کتاب جو قرآن پاک ہے اس کو پاک اور باوضو ہو کر ہاتھ لگانا چاہیے, وضو کی حالت میں پڑھنا چاہیے. اس لیے قرآن پاک کو وضو کر کے پڑھیں. اگر آپ وضو کے بغیر پڑھیں گے تو پھر تو یہ غلط عمل ہے نا, تو اس سے آپ کے گھر میں ظاہری بات ہے رحمت اور برکت نہیں آئے گی. نمبر 25, کھانے اور پینے کے برتنوں کو کھلا چھوڑنا. مطلب آپ نے کھا پی لیا اور رات کو جو برتن ہیں ان کو ڈھانپ کے یا الٹا کر کے نہیں رکھا, سیدھا رکھ دیا, تو اس سے ایسے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے جراثیم اور جرمز ہوں گے. آپ ان کو دھو کے تو الٹا کر کے یا ڈھانپ کے رکھیں کسی چیز کے ساتھ ہے. نمبر 26, برے خیالات کرنا یعنی کہ بری باتوں کے بارے میں سوچنا. جو لوگ
فارغ ہوتے ہیں، جن کے ذہن کسی کام پہ لگے ہوئے نہیں ہوتے، وہ الٹ پلٹ باتوں کو سوچتے رہتے ہیں، یہ بھی ایک غلط عمل ہے۔ نمبر 27، گھر میں آئے سوالی کو خالی ہاتھ بھیجنا، مطلب جو بھی آپ سے کوئی مانگنے آتا ہے تو آپ اس کو عطا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اور اللہ کے دیے میں سے ہی آپ نے اس کو دینا ہے۔ نمبر 28، پینے کے پانی کو رات کو کھلا رکھنا، مطلب جو آپ کے پینے والا پانی ہے جس برتن میں پڑا ہوا ہے اس کو آپ کو کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ اس کو ڈھانپ کے رکھنا چاہیے تاکہ اس میں کوئی جراثیم اور زہریلی چیز نہ پڑ جائے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو جب سونے لگو تو چراغ کو بند کر دو، دروازے کو بند کر دو، مشکیزے کے منہ کو باندھ دو، اس کو کسی کپڑے کے ساتھ ڈھانپ دو تاکہ آپ کے پینے والا پانی جو ہے وہ محفوظ رہے۔ 29، چینی یا مٹی کے برتن اگر ٹوٹ جائیں اور ان کا استعمال کرنا، یہ چینی اور مٹی کے برتن جو ہوتے ہیں وہ ٹوٹ جب جاتے ہیں، چٹک جب جاتے ہیں، ان کے اندر دراڑ سی پڑ جاتی ہے تو ان کے اندر جراثیم اور جرمز آ جاتے ہیں، ان کا استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ نمبر 30، قبرستان میں ہنسنا، قبرستان ایک ایسی جگہ ہے جہاں افسردگی کی جگہ ہے، جہاں ہم جنازہ لے کے جاتے ہیں، دفناتے ہیں۔ جب جنازہ ہوتا ہے لوگ وہاں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اپنے اپنے گھروں کی باتیں کرتے ہیں، ہنستے ہیں، لیکن وہاں آخرت کو یاد کرنے کا ٹائم ہوتا ہے، ہنسنا وہاں منع ہے۔ نمبر 31، الٹا سونا، یعنی کہ پیٹ کے بل سونا، جس سے بہت سی بیماریوں کا احتمال ہو سکتا ہے۔ نمبر 32، بیت الخلاء میں باتیں کرنا، یعنی کہ جب آپ اندر ہیں اور باہر کوئی کھڑا ہے اس سے باتیں کرنا۔ نمبر 33، جس برتن میں کھانا کھانا اسی برتن میں ہاتھ دھونا، مطلب آپ نے کھانا کھایا اور وہاں ٹیبل پہ بیٹھے بیٹھے ہی اسی برتن میں ہاتھ دھو دیے، تو یہ بھی غلط بات ہے نا۔ جس برتنوں میں آپ کھانا کھا رہے ہیں اس برتن میں آپ نے ہاتھ دھو دیے، آپ کے ہاتھ کے سارے جرمز جو ہیں وہ برتنوں میں چلے گئے ہیں، کل کو آپ نے انہی برتنوں میں دوبارہ کھانا ہے۔ نمبر 34، ہرے درخت کے نیچے پیشاب کرنا، یعنی کہ درخت ہرا بھرا ہے، سائے دار ہے، جس میں لوگ آ کے بیٹھتے ہیں اور وہاں پیشاب کر دینا۔ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت کا سبب بننے والی 2 باتوں سے بچو، ایک یہ کہ آدمی لوگوں کے رستے میں قضائے حاجت کرے، دوسرا یہ کہ ان کے سائے کو ایسے خراب کرے۔ نمبر 35، صبح سورج نکلنے تک سونا، مطلب صبح سورج نکل گیا ہے، آپ نے فجر کی نماز پڑھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ کی ایمان میں ہے، اس لیے آپ کو صبح سویرے اٹھنا چاہیے اور فجر کی نماز پڑھنی چاہیے تاکہ آپ سارا دن اللہ کی ایمان میں رہیں۔ نمبر 36، پھٹے ہوئے کپڑوں کو جسم پر ہی سی لینا، مطلب آپ نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں اس کا چاک یا کوئی بازو کی چیز کہیں جگہ سے پھٹ گئی ہے تو آپ اس کو پہنے ہی سی رہے ہیں، تو اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے، آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ ایسا کوئی کرنے سے یہ نہیں ہے کہ کوئی غریبی آتی ہے، کوئی آپ کے گھر کے حالات خراب ہوتے ہیں، ایسے ہی یہ لوگوں نے سوشل میڈیا پر بات ڈال دی ہے۔ نمبر 37، جنابت یعنی جماع کے بعد غسل کیے بغیر کھانا کھانا، اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اس حالت میں بندہ صرف نماز نہیں پڑھ سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا، مسجد میں نہیں جا سکتا، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتا، باقی سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن بندے کو کوئی بھی کام پاک صاف ہو کے کرنا چاہیے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ نمبر 38، عورتوں کا کھڑے ہو کر بالوں کو باندھنا، اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ عورت جب بال باندھ رہی ہو تو کسی اجنبی مرد کی، اجنبی شخص کی اس کے اوپر نظر نہ پڑے، ویسے عورت جس حالت میں مرضی کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، جس طرح سے مرضی وہ اپنے بالوں کو باندھ سکتی ہے۔ نمبر 39، کھڑے کھڑے پاجامہ پہننا، اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، آپ پاجامہ پہننے کے لیے کھڑے ہو کر پہن سکتے ہیں، بیٹھ کر پہن سکتے ہیں، جس کنڈیشن میں بھی آپ اپنے آپ کو ایزی سمجھتے ہیں ویسے ہی کر سکتے ہیں آپ۔ نمبر 40، دانت سے اپنے ناخنوں کو کاٹنا، یعنی کہ لوگ جو ہیں وہ منہ میں اپنی فنگر کو ڈال کے اس کے ناخن کو چباتے رہتے ہیں، اس کو کاٹتے رہتے ہیں، یہ غلط اس لیے ہے کہ ناخنوں میں جراثیم ہوتے ہیں، جب اپنے منہ میں آپ فنگر ڈالیں گے تو وہ جراثیم آپ کے منہ میں چلے جائیں گے اور جو آپ کو آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے کہ ناخن کاٹنے سے، منہ سے آپ دانتوں سے آپ ناخن کاٹیں گے تو آپ کے گھر میں غریبی آ جائے گی۔ نمبر 41، چارپائی پر بغیر دسترخوان کے کھانا کھانا۔ نمبر 42، 40 دن سے زیادہ
اپنے زیر ناف کے بالوں کو صاف نہ کرنا۔ اس کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 40 دن سے پہلے اپنے زیر ناف بالوں کو صاف کر لیں۔ اس کے لیے یہ ہے کہ بندے کو صاف ستھرا اور نیٹ رہنا چاہیے۔ بندے کی زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے، جب مرضی اس کو موت آ جائے، تو 15 یا 20 دن کے اندر اندر آپ کو یہ بال صاف کر لینے چاہیے۔ نمبر 43، دانت سے روٹی کاٹ کاٹ کر کھانا۔ کھانے کی ہر چیز ہم دانت سے ہی چباتے ہیں، روٹی کو تو ہم ہاتھ سے توڑتے ہیں، یا بعض لوگ ایسے بھی کرتے ہیں کہ روٹی کا رول بنا لیتے ہیں، رول بنا کے اس کو دانت سے توڑ توڑ کر کھا لیتے ہیں، تو اس میں بھی کوئی احتمال نہیں ہے۔ ایسا کرنے سے کچھ نہیں ہوگا کہ آپ کے گھر میں غریبی آ جائے گی۔ نمبر 44، اپنی آمدنی سے زیادہ خرچ کرنا۔ ہاں، یہ غلط بات ہے کہ آپ کی آمدنی تھوڑی ہو اور آپ خرچ زیادہ کریں، پھر اس طرح سے آپ پہ قرض چڑھ جائے گا، آپ واقعی میں غریب ہو جائیں گے۔ یہ غلط بات ہے۔ اپنی کہتے ہیں نا، چادر دیکھ کے پاؤں پھیلائیں۔ جتنے آپ کے پاس پیسے ہیں آپ اتنے خرچ کریں۔ آمدنی سے زیادہ خرچ کریں گے تو ظاہری بات ہے آپ کے اوپر پھر غریبی تو آئے ہی آئے گی۔ نمبر 45، گھر کے دروازے پر بیٹھ کر کھانا کھانا۔ کھانا کھانے کی جگہ آپ کا گھر ہوتا ہے، گھر کے دروازے پر بیٹھ کے آپ کیوں کھانا کھائیں؟ یہ تو غلط بات ہے۔ نمبر 46، مہمان کے آنے پر ناراض ہونا۔ یعنی کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، جب گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو ان کا منہ چڑھ جاتا ہے اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ مہمان تو رحمت ہوتی ہے۔ جب کسی گھر میں مہمان آتا ہے تو اللہ تعالیٰ مہمان کے حصے کا جو رزق ہوتا ہے وہ اس کے گھر میں پہلے بھیج دیتا ہے۔ اس لیے جب مہمان آتا ہے تو ناراضگی کا اظہار نہ کریں۔ نمبر 47، مغرب سے عشاء کے درمیان میں سونا۔ مغرب اور عشاء کے درمیان میں سونے سے اس لیے منع کی جاتا ہے کہ جب آپ مغرب کی نماز پڑھ کے سو جائیں گے، ایک تو کھانا کھانے کے بعد جلدی نہیں سونا چاہیے، نمبر 2 یہ ہے کہ عشاء کی نماز پھر آپ کی چھوٹ سکتی ہے، اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے آپ سو گئے ہیں تو آدھی رات ہونے سے پہلے پہلے آپ اٹھ کے عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 48، بائیں پیر سے پجامہ پہننا۔ بائیں ہاتھ یا بائیں پیر سے کام کرنا شیطان کا کام ہے، اس لیے اس عمل سے منع کیا گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا ہر کام دائیں ہاتھ سے اور دائیں پاؤں سے کرتے تھے، اس لیے یہ عمل غلط ہے۔ نمبر 39، اپنے گھر میں کوڑا کرکٹ رکھنا۔ گھر کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ گھر میں کوڑا کرکٹ جمع کر کے رکھیں گے تو جراثیم پھیلے گے۔ نمبر 50، زیادہ سونا، یعنی کہ زیادہ دیر تک گھر میں سوتے رہنا اور بلا وجہ سوتے رہنا، یہ بھی ایک نحوست کا عمل ہے، آپ کے گھر میں نحوست آتی ہے۔ نمبر 51، کھڑے ہو کر پانی پینا۔ پانی پینے کے 3 اصول ہیں کہ آپ بیٹھ کر پانی پئیں، گلاس میں جو پانی ڈالا ہوا ہے اس کو دیکھ کر پانی پئیں، اور 3 سانس لے کر پانی پئیں۔ اگر آپ صحیح طریقے سے پانی نہیں پئیں گے تو ظاہری بات ہے رحمت نہیں ہوگی، گھر میں نحوست ہی ہوگی، اور پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے، اللہ میاں کچھ بھی آپ کو اس کے معاملے میں اجر دے سکتے ہیں۔ نمبر 52، عورت کا کھڑے ہو کر کپڑے پہننا۔ نمبر 53، رات کو فقیر آئے تو اس کو کچھ نہ دینا۔ فقیر جس ٹائم مرضی آئے، اگر آپ حاجت رکھتے ہیں اس کو کچھ دینے کی تو آپ اس کو دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے جو مال آپ کو دیا ہے اس میں مانگنے والوں کا، سوال کرنے والوں کا میں نے حصہ رکھا ہوتا ہے، اس میں سے ان کو ان کا حق دو۔ نمبر 54، مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا۔ آپ مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کر کے اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کریں، بلکہ مسجد میں جو کام کرنے گئے ہیں، نماز پڑھنے گئے ہیں، وہ نماز ہی پڑھیں۔ نمبر 55، نمازوں کو قضا کرنا۔ مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں وقت پہ نماز نہیں پڑھتے، اس کو قضا کر دیتے ہیں۔ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، جو بے نمازی ہے، جو قضا کرنے والا نمازی ہے، وہ گلی سے بھی گزر رہا ہے تو اس کی نظر آپ کے گھر میں نہیں پڑنی چاہیے، اس سے آپ کے گھر کی رحمت جاتی رہتی ہے۔ دیکھیں، دوسرے گزرتے ہوئے شخص کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اس کی نظر گھر میں نہیں پڑنی چاہیے، اور آپ اگر خود نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، نمازوں کو قضا کر رہے ہیں، تو اس کا آپ کے گھر کی رحمت پہ کتنا اثر پڑ رہا ہوگا، آپ خود جانتے ہیں اس بات کو۔ نمبر 56، گانا بجانے میں دل لگانا۔ مطلب آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ گانا لگا لیتے ہیں اونچی آواز میں اور کام کرتے پھر رہے ہیں، صفائی کر رہے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، تو ایسا کرنا غلط ہے۔ گانوں کو سننا اور اس میں دل لگانا، یہ تو غلط بات ہے۔ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، آپ کام ہاتھوں سے کر رہے ہیں، یا
تو آپ کی زبان بالکل فارغ ہے، وہ تو کوئی کام نہیں کر رہی، آپ زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، ذکر و اذکار کریں، درود شریف پڑھتے رہیں، کوئی تلاوت قرآن پاک کرتے رہیں، تاکہ آپ کے گھر میں رحمت آئے، درود شریف کی جو ہے اس کے رحمت ہو آپ کے گھر میں۔ نمبر 57، کھانے کے برتنوں کو صاف کرنا۔ مطلب جب آپ کھانا کھا رہے ہوں تو برتن میں آپ کو کھانا چھوڑنا نہیں چاہیے، پورا برتن کو صاف کرنا چاہیے تاکہ اچھی طرح سے صاف ہو۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب کھانا کھایا کرتے تھے تو دسترخوان بچھا کر کھانا کھاتے تھے، اس میں دسترخوان کے اوپر اگر کھانے کی کوئی چیز گر بھی گئی ہے، روٹی یا کوئی ذرہ گر گیا ہے تو اس کو اٹھا کے آپ کھاتے تھے اور پلیٹ کو بالکل صاف کرتے تھے، اور وہ دیکھنے میں ایسی محسوس ہوتی تھی جیسے وہ بالکل صاف۔ یہ وہ کام ہے جو کرنے سے گھر میں مسئلے مسائل ہوتے ہیں، بیماریاں آتی ہیں، نحوست آتی ہیں۔ اب آپ نے بالکل کھل کر قرآن و حدیث کی بات سمجھ لی ہوگی کہ کون سے کام ہمیں کرنے چاہیے اور کون سے نہیں کرنے چاہیے، اور قرآن و حدیث اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اگر آپ ان کاموں میں سے کوئی ایک بھی کام کرتے ہیں تو اس سے اپنی جان چھڑائیں اور اپنے آپ کو صحیح اور قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والے بنائیں، تاکہ آپ کے گھر میں تباہ و بربادی نہ ہو، آپ کے گھر میں رحمتیں نازل ہوں اور آپ بھی اچھی زندگی گزار سکیں۔ امید ہے آپ کو یہ معلوماتی میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل ماہی اسلامک وائس کو سبسکرائب کریں۔ فی امان اللہ۔